सिंपल सी बातें करते हैं कि जी यजीद फासिक था, फाजर था, शराबी था। मेरे ख्याल में ये चीज़ें अगर हम आप यूरोप में बैठे हुए किसी स्कॉलर को बताएंगे, किसी प्रोफेसर को बताएंगे, तो वो उसको इतना अपील नहीं करेंगी कि कितनी छोटी सी बात के लिए इतना कुंबा लेकर आप निकल खड़े हुए और आपने ये समझा कि इतनी बड़ी कुर्बानी दे देनी चाहिए। इसके बरक्स अगर हम ये दुनिया को बताने की कोशिश करें कि हुसैन की आवाज़ एक तवाना आवाज़ थी, आमरियत के खिलाफ, मोरूसियत के खिलाफ, शहनशाहियत के खिलाफ, बादशाहत के खिलाफ, तो शायद उनको पता लगेगा कि जो चीज़ें सदियों की मेहनत के बाद 10,000 साल की तहरीरी तारीख के बाद लोगों को समझ आई कि ये चीज़ें गलत हैं, बादशाहत और आमरियत से चीज़ें जो हैं वो सुवरती नहीं हैं। दुनिया के आज आप ममालिक का जायज़ा लेकर देखें तो जिन जिन ममालिक में शख्सी आज़ादी है, इंसानी मसावत है, ह्यूमन राइट्स हैं, जिन जिन ममालिक में डेमोक्रेसी है, उन ममालिक में आप तरक्की की मंजिलें तय करते हुए देखते हैं। और जिन ममालिक में अभी तक बादशाहत है, अभी तक आमरियत है, अभी तक आज़ादी राय पर पाबंदी लगी हुई है, अभी तक लोग घुटन का शिकार हैं, वो ममालिक अभी भी बहुत पीछे हैं। तो मेरे ख्याल में मेरी ज़ाती राय तो यह है कि हुसैन को और उनकी इस कुर्बानी को बाकायदा इल्म सियासियात के निसाब में शामिल करना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि बदकिस्मती से हम बहुत सी जुजियात में पड़ जाते हैं और हम इन दिनों को ज़ाया कर देते हैं फजूल किस्म की बहसों में, फजूल किस्म की जो है वो एक दूसरे के ऊपर महाज राय के हवाले से। तो इसी सिलसिले में मैं तमहीद बहुत लंबी कर दी। मुफ्ती मोहम्मद खुर्शीद आलम साहब, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। टीवी चैनल्स पर आपको लोग देखते रहते हैं, आपकी गुफ्तगू सुनते रहते हैं, आपके क्लिप शेयर होते रहते हैं। मेरे ख्याल में बहुत सी आपकी वीडियोस यूट्यूब पर जो है वो हज़ारों की तादाद में शेयर हुई हैं। हमारी खुशकिस्मती आपने टाइम निकाला, हमें वक्त दिया जज्बा न्यूज़ के नाजरीन के लिए। हम आपको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया मोहतरम महमूद असगर चौधरी साहब। मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है कि आज एक बड़े ही डिफरेंट हवाले से एक अजीम एंकर पर्सन के साथ माशाल्लाह हम एक अच्छे मौजू पर और उम्मत मुस्लिमा के एक इंतहाई अहम मौजू पर बात करने के लिए मौजूद हैं। तो आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपके साथ ये प्यारा प्रोग्राम हमें पेश करने की सआदत मिली। बहुत शुक्रिया सर। मैं आज का जो फॉर्मेट है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मेरे प्रोग्राम का नाम भी नई सोच है और हमारी ये ख्वाहिश है कि नई बातें जो हैं वो लोगों तक पहुंचे। तो सवालात थोड़े आपसे पुरानी एक पिछली 10-15 साल की, 20 साल की बल्कि रफाकत है, तो मुझे पता है कि आप मुश्किल सवाल में ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। तो एज ए स्टूडेंट मेरा क्वेश्चन आपसे, पहला क्वेश्चन ये है कि एक इतना दीन मुबीन जिसको अल्लाह ताला ने अपना पसंदीदा निज़ाम कहा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने सालों की मेहनत से सहाबा का और अपने जो है वो ऐसा एक नमूना पेश करके एक ऐसा उनको तरबियत की कि कैसी खिलाफत कायम हुई, जिसने पहले खिलाफत राशिदा ने जो है वो मिसालें दी। दुनिया आज उनसे सबक हासिल कर रही है, हज़रत उमर की खिलाफत से, हज़रत अबू बकर सिद्दीक से, हज़रत उस्मान, हज़रत अली की शुजाअत से। क्या हुआ ऐसा कि 60 हिजरी तक आते आते जो है इतना बड़ा सानिहा हो गया मुसलमानों के हिस्ट्री में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी साहब, बहुत प्यारा सवाल है और साफ ज़ाहिर है इस पर बात होनी चाहिए। ये लोगों का एक मजहबी जो रुझान है, जज्बात की दुनिया है और एक कल्बी ताल्लुक है, वाबस्तगी है अहले बैत अतहार के साथ, और उसी मुनासबत से फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग बात करते हैं। जिस बात की तरफ आपने सवाल के साथ तवज्जो मबज़ूल करवाई, उसके लिए थोड़ा-सा हमें हक़ाइक़ को समझने की ज़रूरत है, और वो ये कि देखिए हमारे तो आक़ाए पाक हैं, हमारे साफ ज़ाहिर है दीन और दुनिया की पनाहगाह हैं, और हमारा मताए हयाते उखरवी और दुनियावी के वो यकीनन वाहिद नुक्ता इर्तिकाज़ हैं। उनके साथ हमारा ताल्लुक, हमारी वाबस्तगी और हमारा तवस्सुत और हमारा किसी भी किस्म का तमस्सुक वो इतना अहम और ज़रूरी और इंतहाई अहमियत का हामिल है कि वहाँ पर तो जो बात होती है वो यकीनन जज़्बात के हवाले से, अक़ीदत के हवाले से, डिवोशन की बुनियाद पर होती है, और उस बात में होना भी चाहिए। लेकिन आपका जो सवाल है उसकी एक अहमियत ये है कि बहुत सारे जो दीगर नॉन इस्लामिक
आइटम्स हैं या फिगर्स हैं या पर्सनैलिटीज हैं या वो दुनिया है एक बहुत बड़ी, उनका भी एक अपना नुक्ता नजर है जिस पर हमें यकीनन एड्रेस करना पड़ेगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि जितना एक वसी पैमाने पर आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरे की बिल्कुल निज़ाम हयात को यकसर बदला, रेवोल्यूशनरी बेसिस पर उसको प्रोमोट किया, एवोल्यूट किया और उसको अपने नुक्ताए अंजाम और नुक्ताए कमाल तक पहुंचाया। तो ये जहां एक पूरी आलम इस्लाम बल्कि आलम इंसानियत की तारीख का अनोखा, निराला और मबनी बर उज्ब इक़दाम है जो सरकार ने मुकम्मल किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वहां हमें यह समझना होगा कि आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत तो इतनी जामे माने अकमल और आफाकी कैफियत और शख्सियत है कि हुजूर पाक ने तो ये काम कर दिया क्योंकि आपकी शख्सियत मुकद्दसा के अंदर वो एक इतना बड़ा ताकत का मजमुआ और मंबा मौजूद था जिसको सरकार पाक ने एक्टिवेट करके माहौल की कसाफ्तों और माहौल की हर किस्म की निजास्तों और रिजास्तों से मुआशरे को पाक करके नुक्ता कमाल तक पहुंचा दिया। मगर उसमें कुछ रियलिटीज भी हैं। वो ये कि सरकार के उस इनकलाब से पहले और माहौल की तब्दीली से पहले, रेवोल्यूशन से पहले जो सिलसिला मौजूद था, वहां कुछ लोग थे ना जो बरसर इख्तिदार थे, जो जिनके हाथों में इनाने हुकूमत थी, जो अरबाब हिल्लो अक्द थे, जो अरबाब इख्तियार थे, जो अरबाब इख्तिदार थे, जो मुख्तार होने की हैसियत में अपने अपने ममालिक में, अपने बुल्दान में, अपने अकालीम में अपनी अपनी हैसियत में मौजूद थे ना, एक पहले से सोसाइटी मौजूद थी ना। तो आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इंतहाई कंप्रीहेंसिव पर्सनैलिटी के साथ उस पूरे के पूरे माहौल को 100% बदल के रख दिया और तारीख इंसानी में वो तब्दीली कायम कर दी। तब्दीली से लोग वाकिफ है चूंकि आजकल कैसी टर्मिनोलॉजी बन गई है, तो वो सियासी तब्दीली सरकार ने कायम फरमा दी कि जो इंसानी तारीख में इससे पहले इम्पॉसिबल थी। और इसको अल्लामा ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा था कि अंदर हिरा खलवत गजीद आइनो हुकूमत आफरी, कि सरकार ने खलवत की तन्हाइयों में जाकर खलवत में अपने रब से वो क्या मुनाजात का सिलसिला जो किया कि उसके नतीजे में कौम बना दी, उसके नतीजे में आइन दे दिया, उसके नतीजे में हुकूमत को पैदा कर दिया। और ऐसी हुकूमत को पैदा कर दिया that was totally comprehensive and changing. It was changing in mind, it was changing in behavior, there was changing in logical sense, there was changing in constitution, there was changing in every sphere and field of life by the revolution that was given to ummah and nation by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. हुजूर पाक के तशरीफ लाने से वो तब्दीली रूनुमा हो गई कि जिस तब्दीली ने A to Z सब कुछ बदल के रख दिया। इस पर चूंकि वक्त के तकाजे हमने हुदूद के अंदर रहकर बात करनी है, मगर इस पर कितने हवाला जात हैं। आप डॉक्टर M.N. राय को देखें, डॉक्टर माइकल हार्ट को देखें और जितने बड़े बड़े ओरिएंटलिस्ट हैं, हिस्ट्री ऑफ अरब वाले को देखें, शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ अरब है, कंसाइज हिस्ट्री ऑफ अरब है, ताज बिरर ऑफ अरब पेनिनसुला है। अब जिसको उठा के देखें, ये सब ने लिखा है इनकिलाबात आए हैं, तब्दीलियां आई हैं, माहौल बदले हैं, मुआशरे बदले हैं, सियासत बदली है, तमद्दुन बदला है, तहजीब बदली है, हालात बदले हैं, मुआशियात बदली है, कल्चर्स बदले हैं। मगर वो कल्चर्स जो बदलते रहे वो पिछले कल्चर्स का तसलसल थे, उसी का ततीमा कह ले या उसी की थोड़ी बहुत चेंजिंग का सिलसिला था। लेकिन इस पर सारे मुत्तफिक हैं कि हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चेंजिंग लेकर आए, जो तब्दीली लाकर आए, वो नीचे से लेकर टॉप तक, टॉप टू बॉटम एंड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, इट वाज टोटली कंप्रीहेंसिव चेंज, इट वाज यूनिवर्सल चेंज, इट वाज चेंज दैट वाज बेस्ड ग्लोबली एंड टोटली। तो इतनी बड़ी तब्दीली जो आई तो वो उस तब्दीली रिएक्शन के नतीजे में आई ना। आप आसान अल्फाज में मीडिया की जबान में बात करें तो वो जुल्म को खत्म करके तब्दीली आई, वो जबर को खत्म करके तब्दीली आई,
وہ استحصال کو ختم کر کے تبدیلی آئی، وہ غریب کی عزت بحال کر کے تبدیلی آئی، وہ یتامہ کے حقوق کا تحفظ کر کے تبدیلی آئی، وہ بیواؤں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اور ان کو معاشرے میں عزت دے کے تبدیلی آئی، وہ جس کو کوئی نہیں پوچھتا تھا اس کو پوچھ کر سرکار نے بلندیوں اور رفیعوں کے مقامات علیہ پر قائم فرمایا، تب تبدیلی آئی۔ اور یہ تبدیلی اس وقت آئی جب قبائلی ماحول، سرکار پاک کا جو امیجیٹ قبائلی ماحول تھا اس میں ذات پات تھی، اس میں قبائلی سلسلہ تھا، برادریزم تھی، ٹرائبلزم تھا، پھر اس کے اپنے اندر ان کے اپنے اپنے سرکلز تھے، وہ سارے سرکل آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ایک اس تبلیغ اور دعوت عام جس کا نام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس کے ذریعے ان تمام زنجیروں کو توڑ کے رکھ دیا۔ اب یہ تو سرکار پاک کی طبیعت مقدسہ کا وہ جامعیت والا پہلو ہے کہ جس کی کوئی متبادل نہیں ہے، مگر اس کا ری ایکشن کیا ہے؟ جو پہلے نظام چل رہا تھا اس نظام کو کیا ہوا؟ جن لوگوں کے پہلے سے مفادات حکومتی لیول کے تھے وہ کیا ہوا؟ مثلا آپ ایک سادہ زبان میں بات کر لیں جس کو ہر کوئی الاؤ کرنے کے لیے تیار ہے، سننے اور سنانے کے لیے، ظلم کا نظام قائم تھا، مائٹ از رائٹ کا قانون تھا، تو ظلم کر رہے تھے، ظالم کبھی چاہتا ہے کہ ظلم کا خاتمہ ہو جائے، جابر کبھی چاہتا ہے کہ جبر مٹ جائے، چور کبھی یہ کہتا ہے کہ چوری کا ماحول ختم ہو جائے، ڈاکو یہ کہتا ہے کہ ڈاکے ڈالنے مکمل طور پہ ختم ہو جائیں، مگر یہ جتنی میں نے باتیں کی ہیں، وہ ظالم ہو، وہ جابر ہو، وہ ڈاکو ہو، وہ چور ہو، وہ مستحصل ہو، وہ کسی بھی سطح پر اپنی بھرم رکھنے والا، ظاہری ہو، عزت کا ہو، مال کا ہو، دولت کا ہو، معاش کا ہو، معاشیات کا ہو، سیاسیات کا ہو، وہ چاہتا ہے کہ اس کی گرپ کمزور ہو جائے؟ نیور ایور، نہیں چاہتا۔ تو یہ آپ اندازہ فرمائیں نا محترم چودھری صاحب کہ سرکار پاک کے عمل کے نتیجہ میں کتنے بڑے مافیاز تھے جو دب کے رہ گئے۔ اب ان مافیاز نے وقتی طور پر خاموشی تو اختیار کر لی، مگر وہ خاموش ہو کے بیٹھ تو نہیں سکتے تھے، ان کے اپنے اپنے سوچ تھے، تھاٹس تھے، وہ تھاٹس غلط ہوں یا صحیح ہوں وہ ایک الگ بات ہے، تو اپنی اپنی سوچ اور اپنے اپنے افکار و خیالات کے ساتھ وہ بدلہ لینا اندر سے اندر اس کی پلاننگ کر رہے تھے، اور وہ بدلہ لینا منتج ہوا۔ ویسے تو اس کی ایک تاریخ ہے، صاحب ظاہر ہے، پہلے خلیفہ اول رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد آپ کو پتا ہے تینوں خلفائے ثلاثہ بعد والے انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، تو وہ جام شہادت نوش کرنا انہی طاقتوں کی کار فرمانی تھی اور کاستانی تھی کہ جو وقتی طور پہ تو دب گئی تھی، مگر سرکار پاک جیسی کیونکہ جامع حیثیت کیفیت والی شخصیت کا ہونا امپوسیبل تھا، بے شک بہت ساری خوبیاں سرکار نے عطا فرما دی تھی اور سلسلہ اپنے فیضان کے طور پہ بڑھتا رہا، کلائمیکس تک پہنچا، مگر ان میں وہ شخصیت کی جامعیت، ہماگیریت اور آفاقیت اور ہر اعتبار سے متنوع الاوصاف ہونا تو نہیں تھا نا جو سرکار پاک کے پاس تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس شخصی طور پر جو سرکار پاک کی ذات کی کمی کی وجہ سے سلسلہ تھا، اس وجہ سے فتنے اٹھنے شروع ہوئے، اور انہی فتنوں کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ ایک طبقہ وہ پیدا ہوا جس نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں وہ جذبات پیدا کرنے کی کوشش کی، وہ نظریات کریٹ کرنے کی کوشش کی، ڈیولپ کرنے کی کوشش کی، کلٹیویٹ کرنے کی کوشش کی، جو خود سرکار علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کو نہ جائز سمجھتے تھے، نہ روا سمجھتے تھے، نہ الاؤ کرتے تھے، بلکہ اس پر تاریخ انسانیت گواہ ہے، میں تاریخ انسانی کا لفظ بول رہا ہوں، گواہ ہے کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اس نظام میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اس شخص کو سزا دی جس نے آپ کے بارے میں، اور آپ اندازہ فرما چاہیے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اس کو سزا دلا رہے ہیں، اور سزا بھی جو بالکل لاسٹ اور فائنل پینلٹی ہوتی ہے اس سزا کو ایگزیکیوٹ کروا رہے ہیں، اور وہ اس سزا کے ایگزیکیوٹ ہوتے ہوئے یعنی چند لمحوں کے بعد سزا کے نتیجہ میں اس کا وجود ختم ہو جائے گا، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو رب مانتا ہوں معاذ اللہ، اے علی آپ رب ہیں، علی انت ربی، علی انت ربی، آپ اس کو مجھے سزا دے رہے ہیں مگر میرا عقیدہ یہ ہے کہ آپ رب ہیں،
آپ مجھے سزا بھی دے رہے ہیں تو رب ہو کے سزا دے رہے ہیں. اب یہ جو ظاہری طور پر معاذ اللہ ایک تصور تھا، تو جو بندہ اس کلائمیکس پر پہنچا اس نے ایک ماحول تیار کیا اور عاملین حکومت اور خلافت کے خلاف ایک مسلسل سلسلہ شروع کیا. اور اسی سلسلے کی کڑی تھی جہاں پر آ کر چونکہ ہم نے بات کو اختصار کے ساتھ اپنے اس نتیجہ کی طرف لانا ہے، جو منتج ہوا اس بات پر آ کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی قدسیہ صفات. اور وہاں پر یہی صورتحال تھی کہ آپ دیکھیں امام عالی مقام جو تھے یہ لوگوں کو علم نہیں ہے. 10 سال پہلے یزید کی ولی عہدی کراؤن پرنس ہونے کا ڈکلریشن ہو گیا. کربلا کا واقعہ پیش آنے سے 10 سال پہلے ڈکلریشن آف بینگ دا کراؤن پرنس آف یزید واز پرفارمڈ اینڈ اسٹیبلشڈ. ٹھیک ہے. اور 10 سال کے زمانہ میں پورے عالم اسلام میں کسی جگہ سے بھی ایک بھی وائس آف ریبیلین نہیں ہوئی ہے. اچھا، ریزرویشن کی اوپینین بھی نہیں آئی ہے، احتجاج نہیں ہوا ہے. براہ راست کھل کر سامنے آ کر جس کو ہم امام عالی مقام کا مقام رفع کہتے ہیں، آپ کی شان عظیم کہتے ہیں، کہ آپ نے قیام فرمایا. یعنی ایک جو چیز تھی جس کو آپ ٹھیک جائز نہیں سمجھ رہے تھے اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، مقابلے کے لیے تیار ہو گئے. اس کا مطلب ہے قیام، کہ آپ کسی برائی کے مقابلے میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو یہ اسلامی ٹرمینالوجی عقائد کی دنیا میں اس کو قیام بولتے ہیں. تو امام عالی مقام نے قیام جو کیا وہ بھی 10 سال وہ کراؤن پرنس رہا، سرکار نے قیام نہیں کیا. لیکن جب اس نے باقاعدہ اپنے آپ کو خلیفہ کہنا شروع کر دیا یزید نے، تو پھر امام عالی مقام نے قیام کیا ہے. اب وہ جو قیام کیا ہے وہ امام عالی مقام کا ذاتی اجتہاد ہے، آپ کی شخصیت مقدسہ کا، جس کی بنیاد پر آپ نے کیا. اور اس اجتہاد کی بنیاد پر آپ نے یہ ضروری سمجھا کہ اس موقع پر، اور وہ مین مسئلہ یہ تھا کہ امام عالی مقام کی نگاہ میں اور تمام ان صحابہ کی نگاہ میں جو آپ کو رائے کی بنیاد پر آپ کے ساتھ ہیں، یعنی ان کی رائے بھی وہی ہے جو سرکار امام عالی مقام کی ہے، ان سب کا نقطہ نظر یہ تھا کہ خلافت کو ملوکیت میں نہیں بدلا جا سکتا. یعنی طریقہ کار سلیکشن کا وہی رہے گا کیلفٹ کا جو خلفائے اربعہ کا رہا، اس کے علاوہ کوئی طریقہ ایکسپٹیبل نہیں ہے. یہ تھا مین آرگومنٹ تھا، یہی پوائنٹ آف ٹرننگ تھا، اور یہی وہ موقع تھا جس کی بنیاد پر امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیام فرمایا. اور اس رائے پر جو لوگ آپ کے ساتھ بھی تھے اور جن کی دوسری رائے بھی تھی، وہ اس میں ایک اپنا اپنا سلسلہ ہے. مگر امام عالی مقام کی جہاں تک بات ہے تو آپ اس رائے کے بنیادی طور پر خلاف تھے. لیکن دوسری طرف آپ کا یہ بھی تھا کہ اگر مجھے کوئی کچھ نہ کہے، یعنی مجھے مجبور نہ کیا جائے کہ میں تائید کروں، مجھے کمپیل نہ کیا جائے کہ میں سائن کروں، اور اس وقت کی زبان میں کہ میں بیعت کروں، تو سٹل امام عالی مقام اس میں تعرض نہیں فرماتے. یہ جو ایک مشہور شعر ہے نا، آپ نے سنا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا. تو اس کا ایک معنی یہی ہو سکتا ہے کہ امام عالی مقام خود چاہ ہی نہیں رہے تھے، آپ نہیں چاہتے تھے ٹکراؤ کی کیفیت پیدا. اور آپ کے یہ بات ہمارے محترم سننے والوں کے علم میں ہونی چاہیے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر ان بڑی ہستیوں میں سے ہیں جو بڑے صحابہ کی اولادوں میں سے ہیں، عظیم المرتبت صحابہ کی اولادوں میں. عبداللہ بن زبیر موجود ہیں، عبداللہ بن عباس حضرت امام عالی مقام امام حسین کے 2 رشتے ہیں. ایک رشتے میں آپ کے چچا لگتے ہیں کہ حضرت علی کے چچا زاد بھائی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس، اور اسی طریقہ سے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں عبداللہ بن عباس. تو حضور پاک کی نسبت سے امام عالی مقام کے نانا لگتے ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی نسبت سے چچا زاد بھائی ہونے کے اعتبار سے چچا لگتے ہیں. انہوں نے امام عالی مقام کو یہ کہا کہ آپ اگر مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میرے کہنے سے آپ رک جائیں گے، نہیں جائیں گے، تو میں آپ کو داڑھی شریف اور بال مبارک سے پکڑ کر
जो एक रिश्ते का ताल्लुक होता है, जैसे मैंने अर्ज कर दिया, चचा है नाना, बिल्कुल सही, लोग बड़ी अजीब बात करते हैं जी, ये कैसी बात आ गई किताबों में। नहीं, जो चचा है वो नाना है। सही है, चचा अपने भतीजे से बात करेगा तो उस रिश्ते को भी तो देखो ना। बिल्कुल सही है, जब नाना अपने मुनाफे से बात करेगा तो उस रिश्ते को भी तो देखो ना। बिल्कुल सही है, तो बहरहाल उसको आपने ये फरमाया कि अपना अब्दुल्ला बिन उमर जो बड़ी अजीम तरीन, अब्दुल्ला बिन अब्बास सबसे पहले मुफस्सिर कुरान है। जितनी बिल्कुल तफासिर इस वक्त मौजूद हैं वो सारी की सारी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की पहली तफसीर से है। आपने पहली तफसीर खुद लिखी, हिब्र हाज़िहिल उम्मा है। सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको आबाए खुलाफा फरमाया, आप खुलाफा के बाप और उनकी जद हैं और बड़े बड़े जलीमुल कदर सहाबा के उस्ताद हैं। तो उनका नुक्ता नजर ये था कि अपना हजरत अब्दुल्ला बिन उमर जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे हैं, इंतहाई मुत्तकी शख्सियत हैं और इतना बड़ा उनका लेवल है मुत्तकी होने का कि जिसका उस वक्त के जमाना में तसव्वुर नहीं हो सकता। उन्होंने अर्ज किया हुजूर आप ना जान, मगर आपको पास जो पैगाम आ रहे थे अहले कूफा के, खुतूत 18,000 खुतूत तो दोनों साइड्स पे लिखे हैं। जो फरीकैन इस वक्त आपस में नजरियाती इख्तिलाफ रखते हैं, दोनों के यहाँ, दोनों फरीकों के यहाँ 18,000 खुतूत पर इत्तेफाक है। ये इख्तिलाफ है कि लिखे किसने थे, मगर इस पर कोई इख्तिलाफ नहीं कि खुतूत हैं और उन खुतूत में यही था। अब इमाम अली मुकाम ने उनकी बात को भी ये नहीं कि अच्छा हजरत मोहम्मद बिन हनफिया जो आपके सगे भाई हैं, जलील मुर्तजा शेर खुदा के साहबजादे हैं, उन्होंने कहा आप नहीं जाओ। आपके हजरत जाफर, हजरत अली के भाई हजरत जाफर के बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर जो हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के शौहरे नामदार हैं, उन्होंने फरमाया कि नहीं जाओ और वो खुद भी नहीं गए। तो ये अहले बैत अतहार के नुफूस कुदसिया हैं जो हजरत इमाम अली मुकाम के साथ नहीं गए सफर पर। सही हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा, आपने बड़ी तफसील से एक इसका जो पस मंजर है वो बताया है। आजकल मैंने जैसे कहा कि एक सीरियस डिस्कशन तो होती नहीं है, 2 मिनट के बाद डिस्कशन जो है वो खराब हो जाती है। सोशल मीडिया पर एक किस्म का गुमसान का रंग पड़ा हुआ है। 2 फरीक हैं, एक फरीक जो कह रहा है कि जी ये खलीफा वक्त के खिलाफ खुरूज था, बगावत था और नऊज बिल्ला, और दूसरा फरीक जो है वो कह रहा है कि जी जब मतलब बड़े बड़े उलमा की तहरीरों का हवाला देते हैं कि जब हुसैन ने कहा कि नहीं करनी तो दूसरों ने क्यों कहा कि बैत कर लेनी चाहिए। तो इसमें एज ए स्टूडेंट मेरे लिए मिडल वाला रास्ता कौन सा है, ये जानने के लिए कि क्या ये इतनी बड़ी मतलब 2 राय बिल्कुल 180 के लेवल की जो है वो बिल्कुल 2, यानी कहीं पे भी उनका कोई मिलाप नजर नहीं आता। तो एज ए स्कॉलर आप मेरे जैसे तालिब इल्म को क्या बताएंगे इस सिलसिले में? देखिए ये जो मकाम है ना, ये जितने सहाबा का मैंने जिक्र किया है, ये तमाम सहाबा किराम बतौर खास और अहले बैत अतहार के नुफूस कुदसिया। पहले तो एक तरफ का हम बात लेते हैं, जो ये कहते हैं उनका दावा ये है कि सहाबा और उनकी औलादें साथ रहेंगी। अच्छा, तो उसका जवाब तो ये है कि मोहम्मद बिन हनफिया सहाबा ही सिर्फ नहीं है, अहले बैत हैं, हज़रत अली के साहबजादे हैं। अच्छा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ उनके ताल्लुकात बिल्कुल काफी हद तक दुरुस्त रहे, इख्तिलाफ दरमियान में आया मगर वो रिश्ता मौजूद रहा। इख्तिलाफ भी ये था कि मोहम्मद बिन हनफिया फरमाते थे कि इमाम अली मुकाम ने अपने बाद मुझे अपनी वसीयत दी है, और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते थे कि नहीं, मुझे इमाम अली मुकाम ने अपना वसीयत से माला माल फरमाया, यानी मैं इमाम हूं, इमाम वक्त हूं। अच्छा, तो वो नहीं गए, अब्दुल्ला बिन जाफर नहीं गए, अब्दुल्ला बिन अब्बास नहीं, और कितने अहले बैत अतहार के नुफूस कुदसिया मौजूद हैं जो नहीं गए। इससे ये तो पता चलता है कि ये सारे दर्जा इज्तिहाद पर मौजूद थे। इज्तिहाद का मतलब होता है उन हस्तियों की राय आम राय नहीं होती, बल्कि उनमें से हर एक की राय का अपना मकाम, अपना दर्जा और अपना लेवल है, मगर उस राय के अंदर इख्तिलाफ की इजाजत खुद शरीयत में मौजूद होती है। वो कोई आम बंदा उसको नहीं कह सकता इख्तिलाफ क्यों किया है, क्योंकि इमाम अली मुकाम का कोई एक खुतबा भी ऐसा नहीं कि मदीना शरीफ से निकलते आपने फरमाया कि मेरे साथ चलो। दोनों में किसी के पास एक भी इस पर हवाला नहीं।
بلکہ دعویٰ بھی نہیں کسی کا. مکہ شریف سے بھی ایک حوالہ موجود نہیں ہے حضرت امام علی مقام نے کسی کو کہا، بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر افراد نے باقاعدہ امان محمد بن حنفیہ سے مشہور ہے کہ امان لے کے آ گئے، اور عبداللہ بن جعفر سے ہے کہ امان لے کے آ گئے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا. ایک طبقہ یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ معاذ اللہ شہید کرنے کا پروگرام بن گیا تھا، اور پھر اس میں وہ اپنی بات کرتے ہیں جس کا حوالہ کوئی نہیں ہے. حوالہ اسی بات کا ہے کہ امان دینے کے لیے تیار تھے لوگ آپ کو، اور اس کی دلیل یہ ہے. تو یہ سب دیکھیں نا، سمپل سی یہ کامن سینس بات ہے نا. محمد بن حنفیہ نہیں گئے تو ان کو کسی نے کچھ کہا، عبداللہ بن عباس نہیں گئے تو ان کو کسی نے کچھ کہا، عبداللہ بن زبیر نہیں گئے تو 10 سال اس کے بعد مکہ میں حکومت نہیں کی عبداللہ بن زبیر نے. صحیح. حضرت عبداللہ بن جعفر نہیں گئے تو کوئی بتا سکتا ہے کہ ان پر کسی طرح کا تشدد ہوا ہو. تو جو لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر وہاں رہتے تو وہاں یہ تھا، وہاں وہ تھا، وہاں وہ تھا، ہمارا جو اصل نقطہ نظر یہ ہے کہ اہل کوفہ کا وہ کہنا، امام علی مقام کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ لوگ مجھے جو بلا رہے ہیں وہ امر خیر ہے، اور امر خیر کیا ہے کہ خلافت کو ملوکیت میں بدلنے کا سلسلہ قائم ہوا چاہتا ہے، اور یہ خلفائے راشدین اور میرے نانا جان کے دیے ہوئے نظام کی خلاف ورزی ہے میرے ہوتے ہوئے. اور آپ نے یہ فرمایا بھی ایک مقام پر، جو ویسے تو یہ الفاظ کسی اور ہستی کے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہا کہ زکوٰۃ کا مسئلہ تھوڑا ہاتھ حوالہ رکھ دیں، نرم پالیسی اپنا لیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ آیا بدل الدین وانا حی، کہ دین کو بدل دیا جائے گا اس حال میں کہ میں بھی زندہ ہوں. یہ عملی طور پر امام علی مقام کی طرف سے وہ جواب ہے جو آپ کی شخصیت دے رہی ہے. تو اس وجہ سے آپ، لیکن آپ دوسروں کو کہتے تھے کہ چونکہ آپ کو کوئی دعوت آئی نہیں، آپ کو کوئی خط آیا نہیں، آپ سے عہد معاہدہ ہوا نہیں، آپ کے لیے یہاں پر شرعی طور پر بھی یہ جواز موجود ہے کہ آپ کو کوئی کچھ کہہ نہیں رہا، آپ کو کوئی کہہ نہیں رہا ہمارے لیڈر بنے آ کے، ہماری امامت کریں آ کے، ہماری قیادت کریں آ کے. قیادت کے لیے مجھے بلایا جا رہا ہے، اور وہ بھی سبت رسول ہونے کی بنیاد پر بلایا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس وجہ سے امام، اچھا اب عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس کے نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ بات صحیح ہے، خلافت کا ملوکیت میں بدلنا درست نہیں ہے، مگر یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم خانہ جنگی کر لیں. وہ جو غیر مسلم طاقتیں جن کا میں نے اشارتاً ذکر کیا، ان دونوں کی نظر یہ تھی کہ وہ پہلے سے ہی بڑی مشکل سے امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ نے انہی لوگوں کا اس حملے کا رد کر کے مسلمین فئتین کے اندر صالح ہونے کا اعزاز عطا کیا دنیا کو، امت کو، جناب امام حسن پاک نے. تو ان کی رائے یہ تھی کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ دیا ہوا عمل، اس پر پھر بامی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، اور جب بامی خانہ جنگی شروع ہوگی تو الٹیمیٹلی نقصان اسلام، اہل اسلام اور امت مسلمہ کا ہوگا. لہذا یہ بات غلط ہے، مگر اتنی بڑی غلط نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر جنگ و جدل کیا جائے، خون بہایا جائے، ٹکراؤ کیا جائے. امام علی مقام بھی ٹکراؤ نہیں چاہ رہے تھے نا، آپ کا ٹکراؤ منشا تھا. آپ تو ان لوگوں کی دعوت پر لبیک کہہ رہے تھے. آپ کو عبداللہ بن عباس نے نہیں یہ کہا کہ انہوں نے آپ کے والد محترم سے بے وفائی کی ہے، اہل کوفہ نے بلا کر ان کو اللہ تنہا چھوڑ دیا، کسی قسم کے بھی سہارے کے بغیر ظاہری طور پر چھوڑ دیا، اور ان کو دشمنوں کے حوالے کر دیا. تو یہ باقاعدہ باتیں ہوئی، ان کے اعتماد، ہر کوئی کہتا رہا اعتماد نہ کرے، اعتماد نہ کرے، اعتماد نہ کرے. اچھا پھر یہ بات بھی ساری دنیا مانتی کہ ایک مقام پر پہنچ کر جب یہ خط آ گیا کہ مسلم بن عقیل کا پہلے دن رضی اللہ تعالی عنہ 12,000 نے یا 18,000 نے یا 40 نے، بعد نے 80,000 بھی کہا، اہل کوفہ نے بیعت کی ہے. اچھا جب خط آیا کہ جنہوں نے بیعت کی تھی انہوں نے مجھے شہید کر دیا ہے، اب میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں کہ اگلا مرحلہ میرا شہادت کا ہے. اس موقع پر آپ نے ایک شخص کو بلا کے کہا کہ چلو میرا تو آخری وقت شہادت آ گیا ہے، میں پہلے اور خط لکھ چکا ہوں، یہ میرا پیغام امام علی مقام کو پہنچا دو کہ یہ بدل گئے ہیں. تو اس مقام پر یہ دونوں دردوں کی کتابوں میں، فریقین دونوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس موقع پر امام علی مقام نے اراد الرجوع، آپ نے اسی مقام سے واپس پلٹنے کا، مدینہ شریف اور مکہ شریف پلٹنے کا ارادہ فرما لیا.
اب جتنی باتیں کی جاتی ہیں، تو سر اگر تھوڑا سا آپ تو ماشاءاللہ بڑی آپ کی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، ایک دانشور بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، آپ کا ایک بڑی سوچ کا تنوع ہے، تو آپ خود اندازہ کریں کہ کتنی باتیں کی جاتی ہیں، دوسری طرف یہ ہو گیا تھا، ایسا ہو گیا تھا، ایسا ہو گیا تھا، فلاں ہو گیا تھا، فلاں ہو گیا تھا. بھئی یہ تو لکھا ہے حارث کی کتاب میں کہ فَأَرَادَ الرُّجُوعَ، آپ نے واپس پلٹنے کا ارادہ کر لیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہاں یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے خلاف جنگ لڑی جائے. ٹھیک ہے، ان لوگوں نے بلایا تھا، میں ان کی ہیلپ اور مدد کرنے کے لیے، کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں ایک ایسے شخص کے سہارے پر چھوڑ دیا جس نے تخت نشینی کا عمل اور انتقال اقتدار کا عمل غیر اسلامی اصولوں پر کیا ہے. وہ کوئی امامت انہوں نے نہیں کی، کسی نے ان کی، اور وہ اس قابل نہیں ہو سکے کہ اپنے اس معافی ضمیر کو مطمئن کر سکے. اس کے لیے آپ گئے، اس کو جسٹیفائی کرنا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اپنے آپ کو بری ذمہ کرنا تھا، جو آپ کا مقام و مرتبہ تھا. جب اطلاع آ گئی کہ وہ بدل گئے تو ریزن بدل گئی، تو آپ کا انداز اور آپ کا بیان اور آپ کا بیانیہ سٹیٹمنٹ، ایون کہ آپ نے اس کا اظہار بھی کر دیا. اور اس بات پر سارے متفق ہیں کہ اس موقع پر پھر نیا ڈیسیجن ہوا، ٹوٹلی طور پہ چینج ہے پالیسی میں. اور وہ کیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کے صاحبزادگان اور ان کے گھر والوں نے کہا کہ نہیں، ہم مسلم بن عقیل کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، ہم قصاص لیں گے. اچھا، اب قصاص لینا بھی شرعی عمل ہے، یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ قصاص کے لیے کیوں چلے گئے. بالکل صحیح. اور ویسے وفاداری کے بھی یہ بات خلاف تھی کہ ایک چچا زاد بھائی آپ کی خاطر جان دے گیا ہے، اور ان کے کہنے پر امام صاحب کہہ دیں کہ نہیں میں تو واپس ہی جاتا ہوں. تو جب پہلی ریزن ختم ہوگی تو دوسری ریزن بھی صحیح ریزن تھی. جی جی، دوسرے فریق کا آپ نے نہیں بتایا، جو کہتے ہیں کہ شہزادہ تھا اور بڑا مطلب ایک خاندانی لڑائی تھی، ایک آلریڈی ان کی چل رہی تھی، تو ظاہر ہے ان کی نعوذ باللہ خواہش تھی اقتدار حاصل کرنے کی، اور ایک آلریڈی الیکٹڈ بقول ان کے جو یزید نامزد ہو چکا تھا. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ واقعی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو 10 سال پہلے ولی عہدی ہو گئی تھی، جی تو اب وہ آپ تو مجھے تو آپ کہہ رہے تھے کہ بڑی یہاں پہ مفاد گفتگو کرنی، تو آپ مجھے خود ہی اس میدان میں لے کے جا رہے ہیں چوئی صاحب، کہ جو بہرحال تو آپ نے پوچھا ہمارا مسئلہ، وہ یہ کہتے تھے کہ مغیرہ بن شعبہ جو بڑے مسلمہ صحابی تھے، انہوں نے یہ کہہ دیا، اور یہ پروپوزل 10 سال پہلے واقعہ کربلا سے دی کہ یزید کو ولی عہد مقرر کر دیا جائے. ولی عہد مقرر ہو گئے، اور پورے 10 سال کوئی ایک آواز کے خلاف نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں 10 سال کے بعد اچانک سارا کچھ بدل گیا تھا. یعنی 10 سال پورے یزید کبوتر باز نہیں ہے، 10 سال پہلے یزید محرمات کے ساتھ زیادتی کرنے والا نہیں ہے، 10 سال پہلے یزید شرابی نہیں ہے، 10 سال پہلے یزید میں یہ برائیاں نہیں ہیں، محرمات سے نکاح کو جائز نہیں سمجھتا، شراب خور ہے. یہ پورے 10 سال کوئی آواز نہیں آئی، اچانک 10 سال کے بعد یہ سارے عیب پیدا ہو گئے. جی بالکل، آپ کا ورژن آ گیا. میں بیسیکلی میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا کہ مجھے تو یہ اس طرح کے جو چیزیں ہیں نا کہ فلاں فلاں، مجھے تو یہ ایز اے طالب علم یہ کوئی اتنی بڑی برائیاں نہیں لگتی. ہاں، اگر مجھے کوئی کہے کہ ملوکیت ہو جانی چاہیے یا ڈیموکریسی کو ختم کر کے جو قرآنی حکم ہے کہ ان کے بامی جو معاملات ہیں وہ مشاورت سے ہوتے ہیں، اور اگر مشاورت سے نہیں ہوئے تو میں تو سمجھوں گا کہ اس حوالے سے جیسے کہ آپ نے مثال دی کہ حضرت امام حسین نے وہی طریقہ بنایا جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے تو یہ نہیں ہوگا کہ میں اصولوں کو اپنے سامنے رونتے ہوئے دیکھا جائے اور میں چپ رہوں، ایسا نہیں ہو سکتا. میرا سوال یہ ہے کہ جب حضرت امام حسین نے وہ ایک خلیفہ بن چکا ہے، ڈیموکریٹکلی ایک بندہ اگر نہیں بھی اس کے حق میں ہوتا، تو ایسا کون سا مسئلہ آ جانا تھا جو اس کو باقاعدہ طور پر اس پورے خانوادے کو قتل ہی کروانا پڑا، یعنی اس سے نیچے وہ کہیں نہیں رکے. اور یہ ایسا کیوں ہوا؟ ایک اختلاف رائے ہے، ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں خلیفہ نہیں مانتا، تو اس میں کیا رائے تھا؟ یہ بڑی اہم بات ہے. اصل ہوا یہ کہ جب امام علی مقام وہاں پہنچ گئے کربلا میں، اور وہاں پہنچ کر حضرت حر نے کہا کہ کیا ارادہ، تو آپ نے فرمایا کہ میرا ارادہ تو کوفے جانے کا. کیوں جا رہے ہو؟ فرمایا کہ یہ سارے خطوط ہیں.
تو حضرت ہور نے یہ کہا کہ خطوط ہیں آپ کے پاس، تو آپ نے پوچھا کیوں؟ فرمایا مجھے حکم یہ دیا ابن زیاد نے کہ میں آپ کو روک کے رکھوں، آپ سے کوئی تعرض نہ کروں، یعنی کوئی سختی نہ کروں، اریسٹ نہ کروں، کوئی ایسی بات نہیں کی، بلکہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے رہے۔ آپ کی امامت میں پہلا سپہ سالار اس ابن زیاد کی فوج کا نمازیں پڑھتا رہا، اور اس نے تعرض بھی نہیں کیا، ادب و احترام کے تقاضے بھی پورے کیے، لیکن اتنا کہا کہ مجھے حکم یہ ہے کہ آپ کو کہیں اور جانے نہ دوں، آپ کو اس وقت تک ساتھ رہوں جب تک آپ ابن زیاد کے پاس نہ چلے جائیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد جب اس کو پتا چلا کہ ہر ترقی نہیں کر رہا، تو ابن زیاد نے عمر بن سعد کو بھیج دیا۔ عمر بن سعد نے بھی یہی کہا، اس نے بھی کہا کہ میں نے آپ سے کوئی تعرض نہیں کرنا، بس اتنا ہے میں نے آپ کو ایک حدود میں رکھنا ہے تاکہ آپ کی وجہ سے جو ابن زیاد کی حکومت کو خطرہ ہے، وہ خطرہ، چونکہ ان کو پتا تھا کہ 12,000 فوجی، 12,000 کوفہ کے لوگ مسلم بن عقیل کے پاس آ گئے تھے گورنر ہاؤس پر حملہ کرنے کے لیے۔ حملہ کیا انہوں نے، باقاعدہ حملہ کیا۔ اب صاحب ذرا ان کے خیال میں ریبیلین تو ہو گئی تھی، بغاوت تو ہو چکی تھی ان کے خیال میں، ہم تو اس کو نہیں کہتے، ہم تو قیام کہتے ہیں اس کو، مگر ان کے خیال میں تو بغاوت ہو چکی تھی۔ تو اس لیے وہ تو آپ اپنے آپ کو بالکل اس انداز میں سمجھ رہے تھے کہ معاذ اللہ باغی فریق کے ساتھ ہمارا ہے وہ سلسلہ، لیکن اس میں بھی امام عالی مقام نے، اگر آپ دیکھیں نا چوئی صاحب، تو جو ٹرننگ پوائنٹ لیا اور آخری خطبہ دیا وہ اتمام حجت ہے یا جو کچھ بھی ہے، مگر امام پاک کا اتمام حجت ایسا نہیں ہوتا کہ اندر سے کچھ اور کہیں، زبان سے کچھ اور کہیں۔ آپ نے آخری موقع پر عمر بن سعد سے کہا، اے ابن سعد، میری 3 شرائط ہیں، یا مجھے واپس چلے جانے دو، اس کو سارے مانتے ہیں، یا مجھے سرحدوں کی طرف چلے جانے دو کہ میں اسلام کے لیے جہاد کروں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ امام علی مقام اس سطح پر پہنچ کر اس کو جہاد نہیں سمجھ رہے تھے، اگر سمجھ رہے تھے تو آپ تو یہ تو نہ فرماتے نا، آپ تو کہتے کہ اس سے بڑا جہاد اور کیا ہے، میں تو خود جہاد کر رہا ہوں یہاں پر، ٹھیک ہو گیا، لیکن آپ نے فرمایا میں جہاد اسلامی سرحدوں پر جا کے کرتا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی جو ریاست کی حدود کو تل اسلامی حدود فرما رہے تھے۔ پھر اگر یہ نہیں تو میں خود یزید سے معاملات طے کر لیتا ہوں۔ تو عمر بن سعد نے کہا کہ اگر اتنی ہی بات تھی تو آپ آئے کیوں ہیں؟ اس پر امام پاک نے پھر کہا، آیا اس لیے ہوں کہ یہ دیکھو 18,000 خطوط ہیں۔ تو اس پر عمر بن سعد نے عجیب قسم کی سمائلنگ کے ساتھ کہا، امام صاحب آپ بہت ہی زیادہ اپنے تقوی اور پرہیزگاری کی کیفیت میں مکمل مستغرق ہیں۔ کون سے؟ یہ جتنے لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو تلواریں اٹھا کے میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں، وہ دیکھو فلاں کھڑا ہے، وہ دیکھو فلاں کھڑا ہے، وہ دیکھو فلاں کھڑا ہے، یہ خط جو آپ نے بتایا، یہ خط جو آپ نے بتایا، یہ خط جو آپ نے بتایا۔ اب ہوا کیا، عمر بن سعد اس پر بھی آمادہ ہو گیا، لیکن جو ابن زیاد کے حواری تھے انہوں نے اطلاع کر دی، اور جو لوگ وہاں موجود تھی ساری فوج، وہ نہیں چاہ رہے تھے، کیوں؟ انہیں پتا تھا امام علی مقام یزید سے مل گئے، ملاقات ہو گئی، تو ہمارا ڈھونگ جو ہم نے تماشا بنایا ہے، ہم نے بغاوت کی ہے، اور انہوں نے جو بغاوت کی تھی وہ جنگ چھیڑنے کے لیے کی تھی۔ انہیں پہلے دیکھیں جب سے امام حسن و معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کی صلح ہوئی تھی نا، یہ جو ظاہری طور پر مسلمان اور حقیقی طور پر اسلام کے دشمن تھے، جو دوسری طاقتیں تھیں نان اسلامک پاور، انہوں نے اس وقت سے ان کے لیے مسئلہ تھا، جنگیں ختم ہو گئی تھی کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا کنٹرول مکمل تھا۔ کہاں 22 لاکھ مربع میل، تو سب آپ تو سمجھتے ہیں، کہاں 56 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، اور اہل بیت اطہار بھی ان سے 100% راضی تھے، انہیں محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ حکومت ہمارے پاس نہیں۔ چلو وہ لوگ بھی جو کہیں نا حکومت، ان کو اس بات کی غلط فہمی ہے۔ امام علی مقام سے بالکل وائٹ پیپر پر سائن کیے امام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہا یہ صلح نامہ آپ لکھیں، میرے سائن ہے وائٹ پیپر پر۔ چلو میکسیمم ایک شرط پہ اعتراض کرتے ہیں نا، کہ شرط یہ تھی کہ بعد میں خلافت بدل جائے گی، شورائے نظام آ جائے گا، اس کے علاوہ باقی شرطیں تو قائم رہی نا، صحیح ہے، صحیح، جتنا وظیفہ مل رہا تھا قائم رہا، حکومت میں جس طرح کا اثر و رسوخ تھا وہ قائم رہا، معاملات پر کسی طرح کا قدغن نہیں وہ قائم رہا، امامت و ان کا جو اپنا سلسلہ تھا اس پر کسی طرح کا کوئی تعارض نہیں تھا، وہ موجود رہا۔ تو مقصد یہ ہوا، مختصراً آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جو کوفہ کے لوگ تھے وہ چاہتے نہیں تھے کہ امام پاک یزید کو مل جائیں،
اور اگر مل گئے تو ہمارا بھانڈا پھوٹ جائے گا، تو یزید ہمیں تحقیق کر دے گا. یہی وجہ انہوں نے خیموں کو آگ لگائی. خیموں کو آگ اس لیے لگائی، ریکارڈ چلایا. آج پاکستان میں کیوں آگ لگتی ہے دفاتر میں؟ یہ پرانی روٹین ہے، آج نہیں ہے، پرانا سٹائل ہے. جی جی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو امام نے 3 تجاویز دی، یہ بھی ایک ہسٹوریکل ہیں. یہ میرے خیال میں یہ بھی طلباء کو پڑھائی جانی چاہیے کہ آخری ٹائم تک آپ ڈائلاگ پر بلیو رکھتے تھے، آپ مکالمہ کرنا چاہتے تھے، آپ ایک عظیم پوری دنیا کو ایک میسج دیا کہ معاملات جو ہیں وہ ڈائلاگ کے ذریعے بھی حل کرنے چاہیے. بالکل. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک تو مختصراً سا جواب دیجئے بغیر کسی مطلب موضوع کی مطلب بغیر گہرائی میں. مجھے پتا ہے جیسے ہم نے طے کیا شرائط، یہ واقعہ کربلا بہت سے لوگ ایسے بیان کرتے ہیں جیسے وہ خود موجود تھے میدان میں. یعنی یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ جی جب وہ پہلا تیر اس نے مارا تو وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، پھر اس نے دوسرا تیر اٹھایا وہ بھی چھوٹ گیا، پھر اس نے تیسرا، یعنی ایسا سما باندھتے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ میدان میں باقاعدہ اس وقت دیکھ رہے تھے. یہ واقعہ کربلا کا مین مصنف یا مین سورس جو ہے، یہ یعنی یہ تو کوئی بے عقل ہی ہوگا جو کہے گا کہ ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں ہے اور یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ تو مطلب عقل سے آ رہی گا. لیکن دوسری جانب اتنی زیادہ جزیات کا پتہ ہونا، اس پر ہم ایز اے ہسٹری کا طالب علم وہ کس پر بھروسہ کرے؟ ایک سائڈ پہ اتنی جزیات بیان کی جا رہی ہیں، دوسری سائڈ پہ کہا جا رہا ہے کہ ہے ہی نہیں ایسا کچھ. بس دیکھیں وہ جو جزیات مظلومانہ بیان کی جاتی ہیں، ان جزیات کا ہی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا، اتنی تو ہمیں کہنے کی اجازت ہے، ہر کوئی جو کہہ رہا ہے جی جی جزیات کی بنیاد پر ہی تو ایک نائٹ کے 1 گھنٹے کا 1,35,000 ملتا ہے نا. وہی بے جزیات جن کا کوئی ریفرنس نہیں، کوئی حوالہ نہیں، کوئی بیان نہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا، 100% درست کہا کہ اس کا کوئی کسی طرح کا وجود ہی نہیں ہے، مگر جان بوجھ کر ایسی باتیں، اس انداز کی باتیں، اور پھر ادھر سارا کچھ آ جاتا ہے. بھئی آپ خود تو کہہ رہے ہیں اور سارے کہتے ہیں کہ آپ تو حق کی دعوت کے لیے گئے تھے. تو حق کی دعوت کے لیے گئے تھے تو وہاں سیرا کہاں سے آ گیا، مہندی کہاں سے آ گئی، اتنے دن سے پانی بند تھا، وہ مہندی کھر کے مہندی بند کیسے گئی؟ پینے کے لیے پانی کا گھوم نہیں ہے اور مہندی تیار ہو گئی ہے. یعنی یہ وہ باتیں ہیں جو بالکل نان سینس باتیں ہیں، جن کو عقل اور وزڈم کسی طرح بھی قبول نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا. اور ایسی بات ہے ہی نہیں، نہ یہ اس طرح کی باتیں ہیں. ہاں واقعہ ضرور ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر یہ سب کچھ ٹھیک ہے، یعنی جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے بقول تو یہ ہوا کہ 4 سال کی سکینہ کے ساتھ ایسا ہو گیا، وہ ایسا ہو گیا، وہ ایسا ہو گیا. معاذ اللہ دوپٹے تک کبھی ذکر اپنے خواہ رونے، جھوٹا رونے کے لیے ان پاک ہستیوں کے دوپٹوں کی عظمت و طہارت و رفعت کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا. تو کیا اس موقع پر ہم یہ بات سمجھتے ہیں اور بات بھول امام زین العابدین کو کیوں چھوڑ دیا؟ دیکھیں چوئی صاحب اتنا بڑا دشمن ہے، وہ 4 سال کی بقول فریق اول کے، وہ 4 سال کی سکینہ کو بھی معاذ اللہ ظلم کر رہے ہیں، انہیں بھی بیڑیاں ڈال رہے ہیں، انہیں سونے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، ساری رات جان بوجھ کے جگا کے رکھتے ہیں، نیند یعنی نان سلیپی، نیند نہ آنے والی پینلٹی دے رہے ہیں، معاذ اللہ ٹارچر کر رہے ہیں. تو وہ امام زین العابدین کو کیوں چھوڑیں گے؟ جی خاندان باقی رکھنا تھی. یہ کیا بات ہوئی؟ نسل باقی رکھنا تھی تو نسل باقی رکھنا کا ان کا حصے کے وہ تو معاذ اللہ ختم کرنے پر جب تلے ہوئے ہیں تو امام زین العابدین کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا جو آپ نے فرمایا افسانوی رنگ ہے اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے، اور اس میں سمجھتا ہوں سوائے مالی اور نفسی منفعت اور لالچ کے اور کچھ نہیں. بہت اچھا گیا. اچھا دوسرا یہ مجھے بتائیں کہ اب جب یہ سارا واقعہ ہو چکا تو ہم جو اہل سنت کے خصوصی طور پہ علماء جو بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی بھوک سے مار گیا تو اس کا ذمہ دار میں ہوں. اور دوسری سائڈ پہ کیا یزید نے کوئی ایسا بدلہ لیا، ابن زیاد کو معزول کر دیا، اس کو نشان عبرت بنا دیا، یا مطلب اس نے کہا کہ خیر یہ جو واقعہ ہو گیا وہ ہو گیا؟ نہیں دیکھیں ہمارا جو ہم اہل السنہ سواد اعظم کا تو نقطہ نظر یہ ہے کہ یزید مکمل بطور حکمران سب سے بڑا ذمہ دار ہے. ہمارا تو نقطہ نظر ہے اس میں، ہم تو نہ ادھر نہ ادھر، ہم تو سیدھی بات الحمدللہ کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگرچہ امام علی مقام کو بھی یہ یقین تھا
کہ ڈائریکٹ ڈائلاگ کرنے سے یزید سے مسئلہ حل ہو جائے گا. امام علی مقام نے یہ شرط رکھی اس لیے تھی. نمبر 2، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یزید نے حالات کا رخ بدل کے وہاں پہنچنے پر ایک آدھ گستاخی کے علاوہ تعظیم بھی کی، سارا کچھ کیا، معافی بھی مانگی، امام زین العابدین کو جمعے پہ خطاب کا موقع بھی دیا، پاک بیویوں کو، حرامات کو زیورات اور تحائف بھی دینے کی سب کچھ کیا، مگر اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بری ذمہ نہیں ہے. اور اسی وجہ سے علماء نے اس کو ملعون بھی کہا ہے، اس کو فاسق و فاجر دو ٹوک کہا ہے، اور اس کو ہر اعتبار سے جب لعنت کا مستحق سمجھا ہے اور کفر تک کہا ہے. سواد اعظم اہل سنہ نے تو کسی نے اس کے بارے میں ایک بھی نرم بات نہیں کی. یہ جو نرم بات کر رہے ہیں یہ بھی دوسرا ایک سرحدی علاقہ ہے، وہ کرتے ہیں اس طرح کی بات، وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس نے کہا تھا کہ ابن مرجانہ کا رب برا کرے ابن زیاد کا، اگر میں ہوتا تو میں کوئی ایسا نہ کرتا، نبی رسول سے ایسا نہ کرنے دیتا. پھر معذرت کی، پھر گھر جا کے اس کے گھر والوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا، عزت کی، سیدہ سکینہ سے معافی مانگی، پھر رونا دھونا کیا، پھر وہ پیٹنا شروع کر دیا، وہ سارے کام کیے. تو اس موقع پر سیدہ زینب نے فرمایا تھا کہ خود ہی تو ہمیں سارا کچھ کیا ہے اور آپ خود ہی پیٹ کر اور رو کر اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا چاہ رہے ہو. یوسف علیہ السلام کے لوگوں کی طرح خود ہی مارا ہے اور خود ہی سارا کچھ کیا ہے اور خود ہی کہتے ہو کہ ہم ہی مدعی بھی ہیں. عجیب فلسفہ ہے تمہارا. بہت اچھا سر، ٹائم کی جو دامن وقت میں گنجائش بہت کم رہ گئی ہے، 10 منٹ مزید رہ گئے ہیں. ایک تو یہ بتائیں کہ یہ جو اتنے بڑے 180 کے جو زاویے پہ جو اختلافات ہیں اور اس کے نتیجے میں جو لوگ پاکستان میں اور دنیا بھر میں وکٹم بنتے ہیں، جو فالوورز ہیں جن کو پتہ نہیں ہے، مطلب وہ جذبات میں کہہ لے یا فرقہ وارائیت کی آگ میں، یا جو افسانوی کردار پیش کرنے والے ہیں ان کے، یا جو دوسری سائڈ پہ آپ نے بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ بری الزمہ قرار دیا جو نرم گوشہ رکھتے ہیں. تو یہ کون سا پوائنٹ ہوگا کہ ان دونوں کو اکٹھا کیا جائے؟ کیونکہ اسلامی حوالے سے آپ دیکھتے ہیں جب آپ ایک غیر مسلم سے بات کرتے ہیں تو وہ تو ہمارے درمیان یہ فرق محسوس نہیں کرتا. تو کیا ایز اے اسکالر، ایز اے عالم آپ لاہ عمل سمجھیں گے کہ جس پر اس فرقہ وارائیت سے جان چھوٹ سکتی ہے اور ایک ٹیبل پر ہم بیٹھ سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں بڑا آسان ہے، مشکل نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ جو بھی نمائندگان ہیں ان کو بٹھا کر روایات صحیحہ کی بنیاد پر بات کی جائے. جب روایات صحیحہ پر بات کی جائے گی حقائق کی دنیا میں تو مسئلہ بالکل مبرہن، واضح اور کلیئر ہو جائے گا. اس میں کوئی ایمبیگویٹی نہیں ہے، چونکہ اس میں ایک فائدہ یہ ہے کتابوں کی دنیا ہے، اور کتابوں کی دنیا میں جب بات کی جائے گی تو بات نتیجے پر پہنچے گی جس نتیجے پر پہنچنی چاہیے. مسئلہ کلی طور پہ حل ہو جائے گا. جہاں تک رہے گی بات یہ کہ وہ جتنے اعتراض کرتے ہیں نا ان سے یہ کہا جائے گا کہ جب آپ ہی ایک امام جہاد کر رہے تھے تو انہی کے دوسرے بھائی جہاد میں موجود نہیں تھے. امام جعفر صادق ان کے اماموں میں 12 اماموں میں آتے ہیں، لیکن امام جعفر صادق نے جہاد نہیں کیا، جہاد ان کے بھائی نے کیا. ٹھیک ہے. تو جنہوں نے یہ جو فرقہ زیدیہ ہے ان کا یہی نقطہ نظر ہے بھی اصل امام تو وہ ہیں کیونکہ انہوں نے جہاد کیا اور امام علی مقام کے نقش قدم پر چلے اور سنت پر عمل کیا. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جہاد نہیں کیا. تو امام جعفر صادق کو امام کیسے مان لیا جہاد نہ کرنے کے باوجود یا قیام نہ کرنے کے باوجود؟ ان کو کیسے امام مان لیا؟ تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ دوسروں کی باری آئے تو یہ کہا جائے کہ جی بالکل وہ ان کی رائے کو کیسے ہم اتنی صفائی سے مان لیں. تو آپ 12 کو نکال کر تو یہ تو سینکڑوں کے قریب تو آئمہ ہی بن جاتے ہیں اہل بیت اطہار، جن کی 100% وہی پالیسی تھی جو ان صحابہ یا صحابہ کی اولادوں کی تھی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے جی ان کی خاموشی کو ہم کیسے مان لیں. جیسے ان کی خاموشی کو حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاموشی کو کیسے مان لیا، عبداللہ بن جعفر کی خاموشی کو کیسے مان لیا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی خاموشی کو کیسے مان لیا. وہ بھی تو ساری خاموشیاں مانی ہیں نا، کس دلیل کی بنیاد پر مانی ہے؟ یہ تو تینوں عظیم شخصیات اہل بیت اطہار کربلا میں موجود نہیں ہیں، ساتھ گئے بھی نہیں ہیں، بعد میں بھی ایون کے نہیں ہوا. حتیٰ کہ ایک شخصیت تو وہ ہیں کہ جنہوں نے
عبداللہ بن زبیر کی بیعت نہیں کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب نہیں کی تو یزید نے میسج بھیجا، اور وہ جب میسج آیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتا چلا آپ نے میرے خلاف عبداللہ بن زبیر کی بیعت نہیں کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، میں اس پر بڑا خوش ہوں، میں آپ کو انعامات دوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، آپ کو جو چاہیے میں دوں گا، لیکن آپ اس بات پر کام رہنا۔ تو انہوں نے خط جواباً لکھا اور فرمایا کہ میں نے جو بیعت نہیں کی وہ میری وجہ اور ہے، میں نے تیرے مفاد یا تیرے حمایت میں ان کی بیعت سے انکار نہیں کیا، اور رہ گئی تیری بات تو تیرا جرم جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنا ہے، تیرا وہ جرم ناقابل معافی جرم ہے، میں تمہیں انسان سمجھنے کے بھی قابل نہیں سمجھتا، تو کیا سمجھتا کہ میں تجھے امیر المومنین سمجھ لوں گا؟ یعنی ان کی خاموش رائے ہونے کے باوجود ان کے اندر کی اوپینین یہ تھی اور ایسے ہی تھی۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اچھا ایک جو بات لوگ عجیب سمجھتے ہیں جی اختلاف کیوں ہے؟ بھائی اختلاف وہ تو 14 صدیوں کی تاریخ ہے، کتابیں ہر ایک کی اپنی اپنی ہیں، کتابوں سے بات نکل بھی آئے تو وہ روات میں بحث شروع ہو جاتی ہے، رجال کے کردار شروع ہو جاتے ہیں، جو بات نہیں کسی نے ماننی ہوتی بطور خاص دوسرے طبقے کی، وہ کہ ہمارے تو رجال سارے کے سارے تسلسل اور تواتر میں، ہمارا تو دعویٰ بڑا واضح ہے، مگر فریق ثانی یہ کہتا ہے یہ راجل، یہ راوی، یہ سکہ نہیں، یہ عادل نہیں، اس کا ضبط ٹھیک نہیں، اس کا حفظ ٹھیک نہیں، اس میں جہالت ہے، اس میں تان ہے، اس میں نقد ہے، اس میں جرح ہے، اس میں دلس ہے، اس میں دلس ہے، اس میں عدم حفظ ہے، اس میں عدم عدل ہے، جتنی وہ ساری کی ساری اس میں اندراج ہے، کیا کیا لے کے آ جاتے ہیں حدیث ٹرمینالوجی، وہ سارا کچھ کر دیتے ہیں۔ مگر آپ ایک سادہ سی مثال، یہ کارگل کا ایک واقعہ ہوا تھا پاکستان میں، ہاں جی ہوا تھا، آپ ماشاءاللہ بڑی کلوز نظر رکھتے ہیں، آپ مجھے یہ بتایا حقیقت کیا ہے؟ جی ایسے بہت سے واقعات ہیں پاکستان کی ہسٹری میں، کوئی بھی واقعہ ہو، مگر یہ تو ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس پر دونوں کو، یعنی اپنے سیاسی پارٹی ہو یا ہماری پاک افواج ہوں، تو دونوں طرف ہم کسی کو بھی اس انداز سے یہ تو نہیں کہہ سکتے نا دو ٹوک ان میں سے اللہ معاف کرے کوئی ایک غدار وطن ہے یا غدار قوم ہے، دو ٹوک تو نہیں کہہ سکتے، مگر ہوا کیا، میڈیا موجود ہے، سوشل میڈیا موجود ہے، نیٹ ورکنگ موجود ہے، ہر بندے کے ہاتھ اور جیب میں ٹیلی فون ہے، ٹیلی ویژن ہے، رابطہ ہے، گلوبل ورلڈ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود معمہ آج تک حل نہیں ہوا۔ تو بھائی آپ کے اپنے زمانے کا معمہ آج تک آپ سے حل نہیں ہو سکا، تو وہ جو 1400 سال پہلے کی بات ہے اس پر یہ کہنا کہ کوئی یہ ہے کوئی اس پر، تو پھر بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اتھینٹک بکس اور روایات کی بنیاد پر آئیں گے تو عقیدہ وہی ہوگا اور نقطہ نظر وہی سچ ثابت ہوگا جو بحمد اللہ تعالیٰ سواد عالم کا۔ بہت شکریہ سر، بڑی تفصیل سے آپ نے سارے واقعات کو اور حضرت امام حسین کے موقف کو اور ان کی جد و جہد کو اور دوسرے صحابہ کا جو کویسچن میں نے کرنا تھا، آپ نے خود ہی اپنی گفتگو میں بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا اس کویسچن کو اور خود ہی آنسر دیا، کیونکہ بہت سے لوگوں کے سوالات اس حوالے سے دیگر صحابہ کے حوالے سے بھی تھے، اور آپ نے اپنے حوالوں سے ثابت کیا کہ نہ صرف دیگر صحابہ بلکہ اہل بیت اطہار کے جو دیگر افراد تھے ان کی رائے بھی اس معاملے میں مختلف تھی، اور یہی حسن ہے میرے خیال میں۔ اپنے انٹروڈکشن میں بھی میں نے کہا کہ اختلاف رائے جو ہے وہ اگر کسی سوسائٹی میں ہو تو وہ سوسائٹی توانا ہوتی ہے، صحت مند ہوتی ہے، اور وہ سوسائٹی ہی آگے جاتی ہے۔ کاش حضرت امام حسین کے اختلاف رائے کو بھی تسلیم کیا جاتا اور یہ اتنا بڑا سانحہ جو ہے وہ بپا نہ ہوتا۔ اور لیکن اس میں دوسری جانب ایک بہت بڑا لیسن ہے، ایک بہت بڑا سبق ہے شہادت امام حسین کے حوالے سے، کہ آپ جس چیز کو صحیح نہیں مانتے اس پر اپنا مصمم اور پکا آپ اس پر قائم رہیں اس اختلاف رائے کے حوالے سے۔ اس کے لیے اگر آپ کو نکلنا پڑے تو سب سے بہترین رستہ جتھا بندی کا نہیں ہے، گروہ بندی کا نہیں ہے۔ آپ نے اپنی پورے پروگرام میں واضح کیا کہ آپ کا کوئی خطبہ ایسا نہیں ملتا جس میں لوگوں کو آپ ابھار رہے ہوں، بغاوت پہ آمادہ کر رہے ہوں، گھروں سے نکال رہے ہوں، ایسا نہیں ہوا۔ آپ نے تنہا یہ لانگ مارچ کیا۔ آپ مارٹن لوتھر کنگ کی مثال دیتے ہیں کہ وہ ایک ایشو کے لیے نکلا اور لانگ مارچ کیا پرامن۔ آپ گاندھی کی مثال دیتے ہیں کہ عدم تشدد کے معاملے میں اس کی جدوجہد ٹوٹلی عدم تشدد پر
مبنی تھی. آپ نیلسن منڈیلا کی مثال دیتے ہیں کہ اس نے ساری زندگی قید میں کاٹ لی اور وہ اپنے ارادے پر قائم رہا, لیکن میرے خیال میں ہم سے بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے اسکالر سے, علماء سے. ہمیں دنیا کو بتانا ہوگا کہ یہ اصول آلریڈی ایک ہستی اپنا چکے ہیں جو بغاوت نہیں کروائی, جس نے جتھا بندی نہیں کی, جس نے لانگ مارچ پرامن کیا, جو اپنے گھر کی عورتوں اور بچوں کے ساتھ لے کر نکلے. اللہ تعالیٰ ہمیں پیغام حسین کو سمجھنے کی کوشش کرے. آپ سے ہمیں آپ کو ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ نیکسٹ بھی جب ہم آپ کو جذبہ کے پلیٹ فارم پر اتنے کسی اہم اور علمی موضوعات پر بلائیں گے تو آپ ضرور تشریف لائیں گے. جی ضرور, انشاءاللہ ضرور. الحمدللہ میرے لیے باعث اعزاز ہے آپ جیسے انتہائی سنجیدہ پڑھے لکھے دانشور صحافی اینکر کے ساتھ پروگرام کرنا, یہ خود میرے لیے ایک اعزاز ہے. بہت شکریہ سر, اجازت دیجیے. ناظرین آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیں اور انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.